बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 2022 में इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो अपने साथ महंगाई का तूफ़ान और सैलाब लाई। जैसे ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, डॉलर की उड़ानें शुरू हो जाती हैं, रुपया नीचे से नीचे चला जाता है। इमरान खान की हुकूमत थी तो उनके इक़्तिदार के आखिरी दिनों में डॉलर 180 रुपये का था, जिसने तेज़ी से उड़ान भरना शुरू कर दी और डॉलर 180 से 190, 200, 250, पौने 300, 300 तक पहुंच गया इनके इक़्तिदार के दौरान। क्यों? जैसे ये इक़्तिदार में आए, इनको जो लत पड़ी हुई थी उस पर इन्होंने काम शुरू कर दिया। डॉलर पाकिस्तान से बाहर स्मगल होने लगा। आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम ये आता था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने लांचों में डॉलर पाकिस्तान के बाहर स्मगल कर दिए हैं, दुबई पहुंचा दिए हैं। ये इससे कबल की बात है। अब जब ये लोग इक़्तिदार में आए तो लांचों के ज़रिए नहीं बल्कि जहाज़ों के ज़रिए, जहाज़ों में बैग भर भर कर पाकिस्तान के बाहर डॉलर मुंतकिल किए गए। ज़रा आ जाएँ उस दौर के जुलाई में इम्पोर्टेड हुक्मरानों को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में आए हुए 2-3 माह हुए थे। इस मौके पर ख़बरें आती हैं सामने कि कराची में इंडिया के जहाज़ ने लैंड किया है। एक ख़बर आई, एक जहाज़ ने लैंड किया। दूसरी ख़बर आई, दूसरे जहाज़ ने लैंड किया। तीसरी ख़बर आई, तीसरे जहाज़ ने कराची में लैंड किया। इंडिया से चलने वाला जहाज़ कराची में लैंड करता है और फिर इसी माह जुलाई 2022 में ये ख़बर भी आई कि एक और जहाज़ ने कराची में लैंड किया है। ये सारे के सारे इंडिया के मुसाफिर तैयारे थे। किसी में फ़नी ख़राबी हो गई, किसी में मुसाफिर की तबीयत बिगड़ गई। ये कराची में लैंड करते रहे। माजी में कभी इस तवातर के साथ, इस फ्रीक्वेंसी के साथ इंडिया से, पाकिस्तान के ऊपर से, पाकिस्तान से करीब से गुज़रने वाले जहाज़ों की इस तरह से लैंडिंग नहीं हुई थी। ये पहली बार हो रहा था कि कराची एयरपोर्ट पर इंडियन जहाज़ उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? बहाना वही, जवाब वही, फ़नी ख़राबी हो गई है। लेकिन पस मंज़र में अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या कुछ हो रहा था। ये भी कहा जाने लगा कि भारत की तरफ से, बाकायदा ये मीडिया में आया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में जासूसों के तबादले के लिए ये परवाज़ें यहाँ पे लैंड करती हैं, जहाँ पे जहाज़ उतरते हैं। वो किस तरह से जासूसों का तबादला, जब कोई जहाज़, किसी भी मुल्क का जहाज़ पाकिस्तान में लैंड करता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फ़नी ख़राबी की वजह से या किसी मुसाफिर की तबीयत ख़राब होने की वजह से, अमूमन फ़नी ख़राबी की वजह से अगर किसी जहाज़ को 1 या 2 दिन लग सकते हों कि मुल्क के अमले ने आना होता है तो उनको होटल में ठहरा दिया जाता है या जहाँ भी किसी गेस्ट हाउस में। तो वहाँ पे ये हो सकता है कि एक जासूस आपका है, उसको आप उसी होटल में पहुँचा देते हैं और उसकी जगह नया आपने वहाँ पे छोड़ना है। वो जहाज़ में आया है, उसके साथ उसका तबादला हो जाएगा। ये उन दिनों में ख़बरें आम थीं। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता था कि आसिफ अली जरदारी साहब इन जहाज़ों के ज़रिए अपने डॉलर पाकिस्तान से दुबई स्मगल करवा रहे हैं, पाकिस्तान से दुबई भिजवा रहे हैं। ये उन दिनों सोशल मीडिया पर ख़बरें चलती रही। आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ज़्यादा उंगलियां उठती थीं। हो सकता है कि और लोगों ने भी इन जहाज़ों को डॉलरों की स्मगलिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हो। ये जुलाई 2022 की बात है। 1 महीने में 4 इंडियन परवाज़ें पाकिस्तान में लैंड करती हैं, तो फिर ऐसी बातें तो होंगी। हकीकत इसमें है या नहीं है, लेकिन ऐसा बादियों नज़र में नज़र आता है कि ऐसा हुआ होगा। मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी। पाकिस्तान से कितने ज़्यादा डॉलर दुबई गए, पहले लांचों के ज़रिए जाते थे और वही बंदा अब इंडियन जहाज़ों को इस्तेमाल कर रहा था। लांचों के ज़रिए भी हो सकता है कि कोई और लोग भी हों जिन्होंने लांचें इस्तेमाल की हों पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करने में। बहरहाल आज सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। जनरल आसिम मुनीर की तरफ से, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी हैं, उनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से अब डॉलर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। डॉलर की कीमत 280 रुपये हो गई है। इसी तरह बाकी मामलात में भी अवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है।
یہ ہمارا بہرحال موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع وہی ہے کہ پاکستان سے ڈالر کس طرح سے باہر سمگل ہوتے رہے. اور آج ایک خبر سامنے آئی ہے، یوں سمجھ لیں کہ ان دنوں جو سمگل ہوتی رہی اس کی ایک بعض گشت سامنے آئی ہے، اس کی ایک سرگوشی سامنے آئی ہے. سرگوشی اس کو کہا جا سکتا ہے. یہ کہاں سے سامنے آئی ہے؟ یہ پارلیمنٹ میں سرگوشی کی گئی ہے. پارلیمنٹ میں اس کا تذکرہ ہوا ہے ڈالروں کی سمگلنگ کا انڈین جہازوں کے ذریعے. یہ ہماری پارلیمنٹ کی سوئی ہوئی کمیٹی جاگی ہے، اس نے انگڑائی لی ہے، کسی نے اس کو بتایا ہے. کہاں سے خبر آئی ہے؟ بہرحال اجلاس میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے باہر کس طرح سے ڈالر سمگل ہو جاتے ہیں. خبر کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی ایویشن کے اجلاس میں اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ پیدا ہو گئی جب سینیٹر کی جانب سے PIA کے حکام سے کہا گیا کہ بھارت سے ایک طیارہ آیا تھا جو پاکستانی زمین پر اترا، اس میں اربوں روپے کی کرنسی بیگوں میں ڈال کر کہاں لے جائی گئی. تو اس موقع پر چیئرمین کمیٹی ہدایت اللہ نے بھی متعلقہ حکام سے استفسار کیا. کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر ہدایت اللہ کی زیر صدارت ہوا. نگران وزیر سول ایویشن کے اجلاس میں موجود نہ ہونے پر شیری رحمان، سلیم مانوی والا، سیف اللہ ابڑو نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وزیر کا اجلاس میں نہ آنا المیہ ہے. PIA تباہ ہو رہا ہے اور اسے نیلام کر دیا جائے یا پھر اس میں اصلاحات کی جائیں. سینیٹرز نے سیکرٹری سول ایویشن سمیت دیگر حکام سے پوچھا کہ جو رقم بیگوں میں باہر لے جانے کے تبصرے ہو رہے ہیں اور ہندوستان کا جہاز تھا اس میں لے جائی گئی رقم کتنی تھی، کون لے کر گیا، کس کے کہنے پر یہ رقم گئی، پیسوں سے بھرے بیگ کہاں گئے، قوم کا پیسہ باہر کیوں گیا، جہاز کو کس کے کہنے پر پاکستان کی زمین پر اتارا گیا. تو اس پر سیکرٹری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس نہ تو معلومات ہیں نہ کوئی فوٹیج ہیں. تو ان کو پھر تنبیہ کی گئی کہ آئندہ ایسی معلومات بھی رکھیں اور ایسی فوٹوز بھی رکھیں. اور ہماری کمیٹی کیسی جاگی ہے، کیسی انگڑائی لی ہے اس نے. اس تک خبر پہنچی کہ ایک بھارتی جہاز پاکستان آیا تھا. جناب، ایک مہینے میں 4 بھارتی جہاز پاکستان میں لینڈ ہوئے تھے. اور اس موقع پر بھی ہم نے ایک ویلاگ اسی حوالے سے کیا تھا کہ کس طرح پاکستان سے ڈالر باہر گئے ہیں، بھارتی جہاز استعمال ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی مزید اس حوالے سے کیا ایکشن لیتی ہے. تو ناظرین، ہمیں ایک واقعہ اور یاد آ گیا. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے لانچوں کے ذریعے ڈالر منتقل کیے گئے، منی لانڈر کیے گئے، پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کیے گئے، پاکستان سے باہر بھیجے گئے. تو لانچ کے حوالے سے مجھے 1960 کی دہائی کا واقعہ یاد آتا ہے. سیٹھ حبت صاحب سونے کے سمگلر ان دنوں بھی مشہور تھے، معروف سمگلر تھے، اور ان کی حب الوطنی کے حوالے سے بھی بڑی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں. سیٹھ حبت صاحب فراڈیے تھے، نمبر 1 فراڈیے تھے. خود کو یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ میں نے پاکستان کے جنگی جہازوں کے پرزے امریکہ سے درآمد کیے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے بہت سے انسٹرومنٹ، بہت سے آلات پاکستان کے باہر سے سمگل کر کے ڈاکٹر قدیر خان کو لا کر دیے تھے. میرے لائے ہوئے آلات سے، میری طرف سے کی گئی سمگلنگ سے، میری طرف سے کی گئی مدد اور حمایت سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے. ڈاکٹر قدیر خان کی طرف سے اس کو سراسر جھوٹ قرار دیا گیا تھا. اس پر بھی ہم اپنا ویلاگ بنا چکے ہیں. بہرحال سیٹھ حبت صاحب کی طرف ایک بار پھر آ جاتے ہیں. ان کا اس دور میں بھی بڑا کاروبار چلتا تھا. سونے کے بہت بڑے سمگلر ہیں. ایوب خان کو بھی اس کا پتہ تھا. ایوب خان اقتدار میں آئے، 60 کی دہائی تھی. ویسے تو ایوب خان نے 1958 میں ٹیک اوور کر لیا تھا. یہ 60 کی دہائی کا واقعہ ہے. ایوب خان نے مبینہ طور پر ان سے کہا کہ اپنے کاروبار میں میرے بیٹے گوہر ایوب کو بھی شامل کر لیجئے. یہ ہم نے پڑھا ہے. اسی طریقے سے رپورٹ ہوا. سیٹھ حبت کی طرف سے انکار کر دیا گیا. اس پر ایوب خان نے ان پر عرصہ حیات ان کا کاروبار تنگ کرنے کی کوشش کی. تو کہا جاتا ہے کہ سیٹھ حبت نے پاکستان سے باہر منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا. اپنا کاروبار پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی تیاری کر لی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لانچ میں جتنا ان کے پاس سونا موجود تھا، 20 من 30 من یا اس سے زیادہ یا اس سے کم و بیش اتنا سونا انہوں نے ایک لانچ میں لوڈ کیا. لانچ کو دبئی کی طرف روانہ کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ان کو میسج ملتا ہے کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے.
جیسے ہی یہ پتہ چلا ایجنسیوں کو کہ سیٹھ عابد صاحب کی لانچ دبئی کے لیے روانہ ہو گئی ہے، تو پھر حکم دیا گیا کہ لانچ کو گھیر لیا جائے۔ لانچ کو گھیر لیا گیا، لانچ کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ تو لانچ سے پھر سیٹھ عابد سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نرگے میں آ گئے ہیں، ہم پھنس چکے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ تو یہاں پہ اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ کیسی بات کر رہے ہو، 1964 میں کہاں میسج، موبائل نہیں تھے، کیا موبائلوں کے ذریعے ہی پیغام رسانی ہوتی رہی ہے؟ واکی ٹاکی سیٹ، وائرلیس سیٹ، سارا کچھ لانچوں میں ہوا کرتا تھا۔ بہرحال سیٹھ عابد سے رابطہ کیا گیا، لانچ سے ساحل پر اور ساحل سے پھر ٹیلی فون پر سیٹھ عابد سے۔ شاید سیٹھ عابد ان دنوں لاہور میں ہوتے ہوں یا کراچی میں ہوتے ہوں، تو سیٹھ عابد صاحب کی طرف سے کہا گیا شٹر کھول دو۔ کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا کہ لانچ کے شٹر کھول دیے جائیں، وہ دروازے کھول دیے جائیں جہاں پہ سونا پڑا ہوا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا، شٹر کھول دیے گئے۔ ایک لمحے میں سارے کا سارا سونا 30 من تھا، 40 من تھا، اس سے زیادہ تھا یا اس سے کچھ کم تھا، سارے کے سارا سمندر برد ہو گیا۔ اربوں روپیہ ایک لمحے میں، خربوں روپیہ ایک لمحے میں ڈوب گیا، سمندر میں چلا گیا۔ یہ ایک اور لانچ کی کہانی تھی۔ ایک لانچ وہ جو ڈالر لے کر جاتی تھی وہ منزل مقصود تک بحفاظت پہنچ گئی، لیکن یہ لانچ سیٹھ عابد والی ایوب خان ان کو مجبور کرنا چاہتے تھے میرے بیٹے کو اپنا پارٹنر بنا لیا جائے، لیکن سیٹھ عابد کی طرف سے اس سے انکار کر دیا گیا۔ ایسی باتیں خود سیٹھ عابد کی طرف سے سامنے لائی جاتی تھی تاکہ ان کو مافوق الفطرت سمجھا جائے، ان کو ایسا سمجھا جائے کہ ایسا ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ میں نے ایٹمی پروگرام کے لیے بڑا کردار ادا کیا، یہ جھوٹا شخص، یہ فراڈیا شخص۔ ڈاکٹر قدیر خان کہتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہوئی، وہ بھی ایک تقریب میں، فنڈ ریزنگ کی تقریب میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں 25 لاکھ روپیہ ڈاکٹر ایوب خان ہاسپٹل کے لیے دیتا ہوں، لیکن 25 روپے بھی نہیں دیے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اور انہوں نے بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا تھا، تو بھٹو کو پھر اپنی بیٹی چھڑانے کے لیے سیٹھ عابد کی بیٹی کو بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی لانچ کے شٹر کی۔ سیٹھ عابد نے جب کہا تھا کہ شٹر کھول دو، تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ پارلیمان کی کمیٹی جس نے اب تھوڑی سی انگڑائی لی ہے وہ مزید بھی اس حوالے سے سوچے گی، مزید بھی اقدامات کرے گی، لیکن یہ بوجھ ان کے اٹھانے والا نہیں ہے۔ پاکستان سے سمگل کر کے ڈالر باہر بھیجنے والے ان سے کہیں اوپر ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ان کے حصے دار ہوں جو لانچوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے پاکستان سے ڈالر باہر بھجواتے رہے ہیں اور بھجوا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔